बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। सूरत हाल ये है कि अमेरिका के सेनेट में एक ऐसा कानून, ऐसा बिल पेश किया गया है कानून साजी के लिए, जिसका मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, इसको निशाना बनाना है। ये एक बिल इंतहाई ख़तरनाक कानून साजी करने का इरादा रखते हैं अमरीकी सेनेटर्स, अमेरिका की जो पार्लिमान है। और इसकी तफसीलात बताता हूँ कि इसके मुज़मिरात क्या हैं और क्या ये बिल मंजूर हो सकेगा और उसके बाद इसका निशाना क्या है। ये बहुत ही अहम है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा, बल्कि माजी में भी ऐसा हो चुका है। सूरत हाल यह है अफ़ग़ानिस्तान में, इस बिल में जो बिल पेश किया है अमेरिकी सेनेटर्स ने, अमेरिकी सेनेटर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, 22 अमेरिकी सेनेटर्स हैं, इन्होंने ये बिल पेश किया है। और इस बिल में एक बात तस्लीम कर ली गई है और वो ये तस्लीम किया गया है कि काबुल का सकूत हुआ, यानी काबुल हमारे हाथ से निकल गया और अफ़ग़ानिस्तान में हमें शिकस्त हुई है। ये अब क्या कहना चाहिए, बाकायदा तौर पे ये चीज़ अमेरिकी पार्लिमान के रिकॉर्ड पे आ चुकी है, जिसमें इस कानून साजी का मकसद ही ये है कि जो काबुल में शिकस्त हुई है हमें अफ़ग़ानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के किरदार का जायज़ा लिया जाए। पाकिस्तान के किरदार का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का, पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का। और इसमें जी एक बात, दूसरी बात इसमें ये कही गई है, मैं तफसील बताता हूँ आपको। वादी पंजशीर, जो पंजशीर में शिकस्त हुई है और पंजशीर भी हाथ से निकल गया, लगता है कि काबुल हाथ से निकलने का शायद इतना फ़िक्र और इतना गम नहीं जितना पंजशीर हाथ से निकलने का गम है। तो कहा गया कि पंजशीर में भी इस बात की भी तहकीकात की जाए कि पंजशीर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान का मुबैना किरदार क्या था और किस तरीके से तालिबान की मदद की गई, किस किस किरदार ने मदद की। अब ये है, इस बिल के मज़ीद मंदरजात की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा देखिए कि हो क्या रहा है। ये धौंस, धांधली, धमकियाँ, इस तरह का पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए एक ऐसा करैक्टर चाहिए, एक ऐसा मुल्क चाहिए इस वक्त अमेरिका की क़यादत को, ख़ास तौर पे अमेरिका की अस्करी क़यादत को भी, अमेरिका की सिविल क़यादत को भी, कि अफ़ग़ानिस्तान की शिकस्त का सारा मलबा उस पर डाल दिया जाए और ये कहा जाए कि ये शिकस्त हमें नहीं हुई, ये शिकस्त हुई है, असल वजह इसकी पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान दरमियान में ना होता या फ़लाँ मुल्क अफ़ग़ानिस्तान के मामले में ना आता तो फ़तह यकीनी तौर पे हमारी थी। तो हम नहीं हारे, बल्कि ये फ़लाँ मुल्क ने हमें हरवाया है, ये है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज़ अमरीकी पार्लिमान के रिकॉर्ड पे आ गई है कि अफ़ग़ानिस्तान में शिकस्त हुई है, पंजशीर में शिकस्त हुई है। और पंजशीर ख़ास तौर पे, पंजशीर में जी ऐसी क्या चीज़ थी, क्या पंजशीर, मेरा लगता ये है कि अभी वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो एक पैरेलल मंसूबा तैयार किया गया था कि काबुल हाथ से निकल गया, हम यहाँ से चले गए, उसके बाद अब अगली जो लड़ाई है वो पंजशीर में बैठ के लड़ी जाएगी और एक वहाँ से एक नई फ़ोर्स तैयार की जाएगी और वो जो खाना जंगी का कॉन्सेप्ट था वो खाना जंगी वहाँ से उठेगी। अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद, ये सारे करैक्टर जो थे, जो कह रहे थे कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। अमरुल्लाह साले ने ये बात कही थी कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो वो जो भारी भरकम एक पूरे मुल्क की फ़ौज जितना असलहा बारूद जो पंजशीर में मिला और पूरी की पूरे भगौड़े जितने भी थे वो सारे पंजशीर में पहुँचे हुए थे, तो वहाँ से दोबारा लड़ाई शुरू करनी थी, एक नई प्रॉक्सी। तो वो शिकस्त हो गई और उसके बाद अब सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं।
اور دم اس لیے توڑ چکے ہیں کہ اب کوئی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو بظاہر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ چائنا، روس، پاکستان کے تینوں ایمبیسیڈرز کی کابل میں طویل نشستیں ہوئیں نئی افغان حکومت کے ساتھ، اور اس میں جو خاص طور پہ فوکس کیا گیا، ایک تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دوسرا جو ٹریڈ روٹ اور اقتصادی روٹ ہے اس پہ بات ہوئی، اور اس روٹ کو سی پیک کو، افغانستان کو بھی سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ پھر آگے جو آپ کو معلوم ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چائنا، پاکستان، افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستیں، اور آگے پھر روس، اور پھر پوری دنیا، یورپ تک یہ جائیں گے۔ تو یہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک، ایک تو یہ ہوئی، باقاعدہ طور پہ دعوت بھی دی گئی اور طویل ترین نشست ہوئی۔ پاکستان مدد کر رہا ہے افغان عوام کی خوراک ان کو پہنچائی جا رہی ہے، ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ چائنا ان کی مدد کر رہا ہے، روس ان کی مدد کر رہا ہے، اور ان کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ 3 ملک ہیں جو اس وقت افغان عوام کی مدد کر رہے ہیں، ورنہ وہاں پہ خوراک کی بھی کمی ہو جائے، کھانے پینے کی چیزوں کی، ادویات کی، وہاں پہ نئے انسانی المیہ جنم لیں۔ اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ وزٹ کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کو خط لکھا جا چکا ہے افغان وزیر خارجہ کی طرف سے، اور کوئی دال بن نہیں پا رہی، تو وہ آہستہ آہستہ صورتحال کو سنبھال رہے ہیں۔ کولیپس نہیں ہو رہا، جو ابھی تک اچھی خبریں جو ہیں افغانستان میں کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور امریکہ نے افغانستان کے بارے میں طالبان نے ایک اور دھمکی دے دی، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان میں ڈرون پروازیں نہ بند کیں اور کوئی اور حرکت کی تو پھر اس کا ریئیکشن آئے گا، یہ اب افغان طالبان کہہ رہے ہیں۔ اب افغان طالبان یا طالبان کی افغانستان کی جو نئی حکومت ہے، وہ یہ ذرا ذہن میں رکھی ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ریجنل پلیئرز ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس حد تک ساتھ ہیں کہ افغان حکومت جو ہے نئی، وہ بیہیو کرے اور پازیٹیو وے میں آگے بڑھے، اور جو ان کو موقع ملا ہے وہ موقع ضائع نہ جائے، نئی خانہ جنگی نہ ہو اور کوئی انتقامی کارروائیاں نہ ہوں اس طرح کی۔ اور یہ ذبیح اللہ مجاہد نے واضح طور پہ، جو ان کے نائب وزیر اطلاعات ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ایک دھمکی دے دی، دھمکی کے آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کو کہ ڈرون پروازیں بند کی جائیں اور ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزیاں نہ کی جائیں، اور یہ پروازیں جو گرد و نواح میں آپ کے فوجی اڈے ہیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہو گیا ہے، سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اب آگے آتے ہیں دوسری جانب، امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ وہاں پہ جی پارلیمان میں اب احتساب ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون، یعنی کہ ان کی عسکری قیادت اور ان کی سول قیادت، سیاسی قیادت، ان دونوں میں اختلافات موجود ہیں، اور اختلافات اب سے نہیں موجود، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے موجود ہیں، اور دونوں کی رائے مختلف ہے۔ سول لیڈرشپ اس جنگ کو ہر صورت میں بند کرنا چاہتی تھی، ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ان کی معیشت کو تباہ کر رہی تھی یہ جنگ، اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں کہ جو 2200 ارب ڈالر خرچ کیا گیا، وہ کہاں خرچ کیا گیا، وہ پینٹاگون سے منسلک کون کون سی کمپنیز تھیں، کن کن کمپنیوں کو اربوں ڈالر کے ٹھیکے دیے گئے، وہ مخصوص کمپنیز تھی، اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، فوجی قیادت پہ بھی، سول قیادت پہ بھی۔ اب سول قیادت خاص طور پہ وہ کہہ رہی ہے کہ ایک فوجی شکست ہے اور اس شکست کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس جنگ سے ہمیں نکلنا ہے۔ یورپی یونین پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر گئی تھی، وہ 5 سال پہلے امریکہ کو بتا چکی تھی کہ ہماری معیشت میں اب اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم مزید ڈالرز جو ہیں ان پہاڑوں میں جھونک سکیں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اب یہ پارلیمان ہے، کیونکہ وہاں کا سسٹم ہے، وہاں پہ فوجی قیادت کو
جانا پڑتا ہے پارلیمان میں اور وہاں پہ سینٹ میں، کانگریس میں، تو پارلیمنٹرین ان سے سوال پوچھتے ہیں. ان سے سوال جواب کی نشست ہوئی ہے اور سوال جواب میں خاص طور پہ پوچھا گیا ہے کہ یہ شکست کس کی تھی. وہاں پہ جو ان کے سینٹ کام کے سربراہ ہیں امریکی فوج کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا جی. ہم یعنی کہ پینٹاگون، وہاں کی فوجی قیادت چاہتے تھے کہ یہاں پہ ابھی تک ہم نہ جائیں. 2500 ٹروپس ہمارے موجود رہیں افغانستان میں، اور جس دن مکمل انخلا ہو گیا اسی دن افغانستان کی حکومت یعنی کہ غنی حکومت اور افغانستان کی فوج وہ کمزور پڑ جائے گی. پھر جو پیس ایگریمنٹ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے کیا، امریکہ نے، اور طالبان کے درمیان دوحہ، اس پہ بھی کویشچن کیا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی ہمارے تحفظات تھے. لیکن امریکی صدر نے اپنا ویٹو پاور استعمال کیا اور وہ ہوئے، اور اس کی وجہ اس پیس ایگریمنٹ کو سارا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. فوجی قیادت دونوں سربراہاں جو ہیں، مارک ملے بھی یہ کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک سیاسی فیصلے تھے. پھر پریزیڈنٹ بائیڈن اس سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مجھے ایڈوائس نہیں کی گئی، کسی ایڈوائزر نے یہ نہیں بتایا تھا، اور یہ کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس طرح اتنی بری شکست ہوگی. تو اس کا جبکہ پینٹاگون کہتا ہے کہ نہیں، ان کو پریزیڈنٹ کے سامنے مختلف آپشنز رکھے گئے تھے، مختلف سینیریوز رکھے گئے تھے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہاں سے امریکی فوج کا انخلا ہوا تو پھر یہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا، اس پہ حیرت کا اظہار کیا گیا کہ جناب جو کچھ افغان فوج جتنی جلدی ڈھیر ہوئی ہے اس کی ہمیں توقع نہیں تھی. غنی صاحب نے جو کیا، صدر غنی نے، اس کی توقع نہیں تھی. اب اس پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں. افغان فوج کی نیت پہ شبہ کیا جا رہا ہے، قیادت کا فقدان تھا. اس طرح کی اچھی لچھے دار گفتگو کی جا رہی ہے، جبکہ فوج رکھ سے متعلق امریکی صدر اور جنرلز کے درمیان تضادات بالکل واضح طور پہ وہاں پہ یہ اندرونی لڑائی ہو رہی ہے. اور اس اندرونی لڑائی کا ظاہر ہے جی ڈائیورٹ بھی کرنا ہے اور رخ بھی موڑنا ہے، اور اس رخ موڑنے کی صورت میں یہ ایک نیا بل متعارف کروایا جا رہا ہے. اور یہ پہلے سے نہیں ہے، پہلے پریسل ترمیم بھی آ چکی ہیں. اور جب پہلے اگینسٹ رشیا جب ہوا تھا سوویت یونین کے زمانے میں افغان جہاد ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی جیسے ہی یہ رشیا نکلا افغانستان سے اور اس کو شکست ہوئی، اس کے بعد بھی ہم پہ یہی افتاد آن پڑی تھی. اور یہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن بڑے واضح طور پہ امریکی پارلیمان کو بھی بتا چکی ہیں کہ یہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور پاکستان کو ہم نے تنہا چھوڑا. اب یہ بنانے والے بھی خود ہیں، تو لہٰذا جو قانون سازی ہے جی وہ کیا ہے. جو بل پیش کیا گیا وہ میں بتا چکا ہوں، 22 سینیٹرز نے پیش کیا، اور اس میں جی سقوط کابل میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے جو رکن ہیں اور دیگر ریپبلکنز سینٹ میں افغانستان انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب ایکٹ متعارف کروایا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے جلدی اور تباہ کن انخلا سے متعلق تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور امریکی فوج کہ پسپائی نے ہم سب کو حیران کر دیا جی. مجوزہ قانون سازی کیا کہتی ہے؟ مجوزہ قانون سازی کہتی ہے کہ ایک جامع رپورٹ مرتب کی جائے اور اس میں افغانستان میں امریکہ کے 20 برس کے دوران طالبان کی حمایت، اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کرنے میں عسکریت پسندوں کی مدد اور وادی پنجشیر پر حملے کی حمایت کس نے کی، اس کا جائزہ لیا جائے. اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ سیکرٹری دفاع اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سے مشاورت کر کے متعلقہ کانگریس کمیٹیوں کو ان تنظیموں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے جو طالبان کو مدد فراہم کرتی رہی ہیں. پھر پہلی رپورٹ میں 2001 سے 2020 کے درمیان پاکستان کے کردار کا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان کے کون سے ریاستی اور غیر ریاستی یعنی کہ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے مدد کی
اور اس کا خاکہ مرتب کیا جائے، کس نے ٹریننگ کتنی دی، ایون کہ ان کو صحت کی سہولتیں کس نے دیں، یہ جب کہ اوپن ساری چیزیں، پاکستان نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، وہ آتے تھے اور افغانستان کے سے مریض آتے تھے، یہاں پہ علاج کرواتے تھے۔ ٹریننگ کس نے دی، ٹیکٹیکل اور آپریشن اور اسٹریٹجیکل، یہ ساری معاونت کس نے فراہم کی، ان کی لسٹ تیار کی جائے۔ پھر اس میں خاص طور پہ میں بتاتا ہوں کہ وادی پنجشیر اور افغان مزاحمت کے خلاف ستمبر 2021 میں طالبان کے حملے کے لیے حکومت پاکستان سمیت ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی حمایت کا احاطہ کس نے کیا، یہ حمایت کا احاطہ کیا جائے کہ کون کون سے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے وادی پنجشیر۔ تو یہ ساری قانون سازی موجود ہے جی، اور یہ انہوں نے پیش کی ہے۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو پریشر میں لانا، پاکستان کو دباؤ میں لانا، کیونکہ چائنا کی طرف یہ جا نہیں سکتے، روس کی طرف جا نہیں سکتے، اور اگر یہ اتنے ہی باہمت اگر ہیں، کیونکہ افغانستان میں شکست کے بعد ہوا ہی ہے جی کہ عالمی طاقت کا جو ایک پرسپشن تھا، عالمی طاقت، دنیا کی واحد عالمی طاقت، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب برطانیہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، یورپ ہو، اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے گھر کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان بھی ہو رہی ہے، ملبہ ایک دوسرے پہ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب یہ نیا قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔